अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। शरीयत आसान है में हमारे साथ होते हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल तोरो, और हम बात करते हैं शरीयत आसान है के हवाले से कुछ मौज़ूआत पर। इस वक्त हमने शुरू की थी अहादीस। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मिशल राह हैं, और उनकी ज़िंदगी पर और उनकी सुन्नतों पर और उनके अहकामात पर, उनकी तालीमात पर अमल करके हम अपने आप को सही मुसलमान जो है बना सकते हैं। जिसे कहा गया है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तो सिर्फ़ कलमा पढ़ लेने से ही आदमी जो है मुसलमान नहीं हो जाता है, बल्कि पूरे से पूरा दाखिल होने का मतलब जो है, आज फिर हम मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, और उसके बाद वो अपनी जो जितनी हमने कुछ अहादीस कर ली थी उससे नेक्स्ट हम अहादीस पर बात करते हैं। मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो मौजू चल रहा है वो है अहादीस तय्यबा, और इससे पहले ख्वाब की ताबीर, इस्तिखारा और मैसेज के आदाब, और मर्द और औरतों में जो ऐसी बातें मशहूर होती हैं जो शरीयत में नहीं होती, लेकिन वो इसको उन बातों को शरीयत समझकर उस पर अमल करती हैं और परेशानी मुब्तला होती हैं, इस पर भी बात हुई। इसी तरह इसराइली रिवायात, ऐसी अहादीस हमारी ज़बानों पर चल रही हैं कि तमाम उलमाए किराम उसके बारे में फरमाते हैं कि ये अक़वाल हैं या ये हदीस है ही नहीं, लेकिन हमारी ज़बानों पर वो चीज़ मशहूर हो चुकी है। इस पर भी तफसीली एक दर्स हुआ है गुज़िश्ता दुरूस में से। फिर हमने जो सिलसिला शुरू किया था कि इल्म की दो किस्में हैं, एक फ़र्ज़ ऐन है, एक फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया इल्म इलाक़े में एक आलिम का होना फ़र्ज़, लाजिम, वाजिब और ज़रूरी है। अगर इलाक़े में आलिम नहीं है तो पूरा इलाक़ा गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, और एक आलिम बन गया तो सारे इलाक़े वाले गुनाह से बच गए। ये है फ़र्ज़ किफ़ाया इल्म। जिस तरह जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, एक भी नहीं किया जनाजे के लिए, सारे गुनाह कबीरा के मुर्तकिब, गुनाह के मुर्तकिब, और एक आदमी चला गया तो सबकी जान छूट गई। इसी तरह ये जो फ़र्ज़ ऐन इल्म है उस पर हमने बात शुरू की है, इसलिए कि 4% लोग मदारस में जाते हैं, और ठीक है 30 लाख दीनी तलबा पढ़ रहे हैं 13,000 मदारस में, और बाकी दफ्तर, दुकान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोई फ़न आर्ट सीखते हैं और कमाते हैं, मुस्तक़बिल की फ़िक्र करते हैं, और जायज़ है। तो 96% अफराद, उनकी फ़िक्र की ज़रूरत है कि वो इल्मी इतबार से उनके पास इतना इल्म मौजूद हो कि वो 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम और नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों के मुताबिक गुजार दें। तो हमने एक नया सिलसिला शुरू किया कि वो कितना इल्म है जो हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़, लाजिम और ज़रूरी है। हर मुसलमान मर्द और औरत पर आक़िल बालिग़ हो कि उसके बग़ैर वो गुनाहगार होगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तजवीद 2 प्रोग्रामों में कर लिया, और उससे हम फ़ारिग़ हो गए। फिर जो 40 हदीसें याद करेगा वो जन्नत में जाएगा। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, और मिशकात में पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन हफ़िज़ अला उम्मती 40 हदीसन मिन अम्रि दीनिहा बअसहुल्लाहु फ़क़ीहन व कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा। जो मेरी उम्मत में से कोई भी फ़र्द 40 हदीसें दीन के मामले में याद करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको आलिम उठाएगा, और मैं क़यामत के दिन उसके लिए शफ़ाअत करूँगा और मैं उसके लिए गवाह होऊंगा। तो तफसील से फिर हमने 40 अहादीस 40 वो सिलसिला शुरू किया, और काफ़ी अहादीस हो गई। आज जो हमारा सबक है और आज जो हम शुरू करते हैं वो है अतअमुत ताआम, खाने खिलाओ। खाने जो हैं हम खिलाते रहते हैं शादी गमी में, आगे पीछे,
لیکن مبارک ہے وہ لوگ جو غریبوں کو مد نظر رکھ کر رواج رسم اور بدعت سے ہٹ کر غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ سب سے اونچے لوگ ہیں۔ غریبوں کو کھانا کھلانا اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، چنانچہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ آدمی پکا مومن نہیں کہ وہ سو جائے پیٹ بھرا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اس لیے مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شر الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، وہ ولیمہ شریر ہے جس کے لیے مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑا جائے۔ اور ایک حدیث میں تو عجیب الفاظ ہے، یدعا لها من یاباها ویترک من یاتیها، جو آنا چاہیں ان کو تو منع کرتے ہیں، غریبوں کو، وہ بھی شریر ولیمہ ہے۔ اور جو نہ آنا چاہے مصروف ہے لیکن بہت مالدار ہے، وہ آئیں گے تو بڑی ہماری ٹاٹ بنے گی، تو ان کو بار بار کہتے ہیں آپ نے ضرور آنا ہے، وہ شریر ولیمہ ہے کہ جو نہ آنا چاہے ان کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے ضرور آنا ہے، اور جو آنا چاہے غریب غربا تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ شریر ولیمہ ہے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ترمذی میں روایت ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ افش السلام، یہاں یہ نہیں کہا کہ سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ سلم علی من تعرف وعلی من لم تعرف، سلام کرو چاہے تم کسی کو جانو یا نہ جانو۔ آج ہم جاننے والے کو سلام کرتے ہیں، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ سلم علی من تعرف وعلی من لم تعرف۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جن سے یہ روایت ہے، وہ عصر کی نماز کے بعد نکل جاتے تھے اور بازار میں ہر کباڑیے پر دکاندار پر سلام کر کے واپس آتے، اپنے خادم کو ساتھ لے جاتے۔ تو خادم کہتا کہ آپ نے تو سودا نہیں خریدا، وہ فرماتا ہے کہ میں سلام کے لیے گیا تھا اور واپس آ گیا۔ تب تو پوری دنیا پر حکومت کی، ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ترقی ترقی ترقی، ننگے بھی ہوتے جا رہے ہیں اور سکڑتے جا رہے ہیں۔ حضور نے 3 پاکستانوں جتنی زمین ہم کو دے دی۔ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ رضی اللہ عنہم نے 67 لاکھ مربع میل حکومت ہم کو دے دی۔ شیر شاہ سوری غوری دونوں عالم، محمود غزنوی پاک و ہند کا فاتح، مفتی صاحب تھے، یہ ان کی کتابیں عربی میں، اور ہارون رشید، محمد الفاتح، سلطان عبدالحمید ایوبی، ابدالی، انہیں 67 ممالک ہم کو دے دیے۔ تو یہ جو ہمارے حکمران اور ہمارے مسلمان جہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، یہ کمائی کس کی ہے؟ جو انہیں دن رات اللہ کے ساتھ تعلق بھی رکھا، گھوڑے کی پیٹھ کو بھی محفوظ رکھا اور مضبوط رکھا، اور رات کو عبادت کو بھی مضبوط رکھا۔ باللیل رہبانہ و بالنہار فرسانہ، دن کو گھڑ سوار میدان جہاد میں، اور رات کو وہ مسلح کی پیٹھ پر ہوتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے۔ انہوں نے ہم کو کیا دیا؟ اور جو ترقی کے ترقی ترقی ترقی، ننگے ہوتے جا رہے ہیں اور آگے سکڑتے جا رہے ہیں، اور کہتے ترقی ہم کر لیں، ترقی ہم کر لیں۔ ترقی تب کریں گے جب قرآن حدیث پر ہم چلیں گے۔ ہاں، تو انہوں نے سلام کو عام کیا، تہجد پڑھے، اللہ کے ساتھ تعلق لگایا، لیکن روم اور فارس سے بھی ٹکر لی۔ ید اللہ علی الجماع، یہ بہت اہم حدیث ہے، تمام خواتین و حضرات غور سے سنیں۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کو دین میں نئی نئی چیزیں نہیں پیدا کرنی چاہیے، ہم کو اجماع سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جب ملک کا سربراہ موجود ہو، وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہو اور حدود کو قائم کرنے والا ہو، تو تمام مسلمان ان کے ہاتھ پر مضبوط رہیں گے، اور شذوذ اور بکھرنا اور الگ ہونا اور بغاوت یہ اختیار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس سے مسلمانوں میں ٹوٹن آئے گی اور مسلمان آپس میں خراب ہوں گے۔ ید اللہ علی الجماع، ملک کا وہ حکمران جو اللہ والا ہے، مسلمان ہیں، ان کے ہاتھ پر مجتمع ہو جاؤ اور پکے ہو جاؤ۔ دوسرا مطلب جو ہے، علمی معاملے میں بھی جماعت ضروری ہے، یعنی ہر مسلمان چاہے سینے پر ہاتھ باندھے یا ناف کے نیچے، ہر مسلمان چاہے 8 تراویح پڑھے یا 20، ہر مسلمان جو اپنے ساتھ جو بھی نام آگے لگائے، جو بھی نام آگے لگائے، جو بھی آگے نام لگائے، اس سے ہم کو کوئی غرض نہیں ہے۔ 50 نام لگائے،
مذہبی غیر مذہبی، لیکن شرک و بدعت سے بچے اور توحید و سنت پر چلے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جہاں شرک و بدعت آتا ہے فرقواریت بنتی ہے، جہاں توحید و سنت آتی ہے تو اس سے اجتماعیت ہوتی ہے۔ تو جس پر ہمارے اسلاف چلے آ رہے ہیں، اسلاف سلفی اسلاف، جس پر ہمارے اسلاف چلے آ رہے ہیں اس پر ہم نے ڈٹنا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ صرف اور صرف 3 چیزیں ہیں۔ مسلمان کون ہیں؟ جو 3 باتوں کو مانے، بس۔ مسلمان کون ہیں؟ جو 3 باتوں کو مانے، اور الحمدللہ یہ کروڑوں اربوں جو ہیں یہ مسلمان ہی ہیں، اس لیے کہ تینوں باتوں کو مانتے ہیں۔ تینوں باتوں میں سے کسی ایک بات کو جو نہ مانے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، اور وہ کروڑ میں کہیں ایک آدمی ہوگا۔ سارے مسلمان ہیں، ساری جماعتیں مسلمان ہیں، شرط شرک و بدعت نہ ہو اور توحید و سنت ہو۔ تو وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 قرآن کو حق مانے، 2 حدیث کو حق مانے، 3 اجماع قطعی ضروریات دین اور ختم نبوت کو حق مانے۔ جو یہ 3 کام کرے وہ مسلمان ہے، اور جو قرآن کو نہ مانے یا اس کے تحریف کے قائل ہوں، یا حدیث کو نہ مانے کہ قرآن کافی ہے ہمارے لیے، حدیث نہیں مانتے ہیں، یا اجماع قطعی کے منکر ہیں۔ ضروریات دین سے کیا مراد ہے؟ جو ہر آدمی جانتا ہے، چاہے شرابی بدکار ہے وہ بھی جانتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، جو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے، اجماع قطعی۔ اور اسی طرح یہ بات بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ جو نبوت کا بعد میں اقرار کرے یا رسالت کا تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو ضروری ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نوٹ فرما لیں، جو 3 باتوں پر علمی اعتبار سے عمل کریں گویا کہ وہ جماعت کے اندر داخل ہے۔ جو علمی اعتبار سے 3 باتوں پر عمل کرے وہ جماعت کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن کا اقرار، اس میں تحریف کو نہ ماننا، حدیث کا اقرار، اس کا انکار نہ کرنا، اجماع قطعی ضروریات دین اور ختم نبوت کا اقرار۔ تو یہ ہے کیا چیز؟ اس کا انکار کرنا دار اسلام سے خروج ہے، اور اس کو ماننا اسلام ہے۔ امام کعبہ کے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں سب مسلمان ہیں، آمین آہستہ کہیں یا اونچی آواز سے، رفع یدین کرے یا نہ کرے، سب مسلمان ہیں۔ ہاں جن میں توحید نہیں شرک ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ ید اللہ علی الجماع۔ تو اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے ماؤں، اے بہنوں، اے میرے بھائیوں، ہر وقت کفر اور شرک کے فتوے مت لگاؤ، ہر کسی کے ساتھ مذہبی معاملات میں مت الجھو۔ 57.5% مسئلوں میں 97.5% مسئلوں میں اتفاق ہے، 2.5% مسئلوں میں اختلاف ہے۔ لہٰذا آپ ہمیشہ اتفاقی باتوں پر رہیں اور اختلافی باتوں سے یکسر آپ دور رہیں اور ہٹ کے رہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہے، اور اپنی جماعتیں چھوڑو، آپ نیکیوں کی طرف بھاگیں، اچھائی کی طرف بھاگیں، دین کی طرف بھاگیں اور اتفاقی مسائل کی طرف بھاگیں۔ ید اللہ علی الجماع۔ اور جتنا بھی آج کل اختلاف ہے وہ اکثر پیٹ کی بنیاد پر ہے۔ دین کا کام تو ہم کرتے نہیں، دین کا علم تو ہم حاصل کرتے نہیں ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا درس دیں جس طرح حضور و صحابہ نے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم انہیں دین کا کام کیا، اللہ نے ان کی دنیاوی اور دینی تمام ضرورتیں پوری فرمائی۔ ہاں وہ کسی دکان اور کسی کے پاس بھیک مانگنے نہیں گئے ہیں۔ عالم کی بڑی شان ہے، جب پورا علم حاصل کرے گا، 2 اس پر عمل بھی کرے گا، 3 تقوی بھی اختیار کرے گا، 4 اخلاص بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتیں پوری کرے گا، تمام ضرورتیں۔ لہٰذا جب یہ کام ان میں سے کسی بات میں فرق ہوگا تو پھر وہ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، کاد الفقر ان یکون کفرا، پھر ادھر کے راستے عوام پر ناجائز ٹیکسز دینی وہ لگائے گا اور دین کو بدنام کرے گا۔ تو اکثر اختلاف پیٹ کا ہے۔ اعبد الرحمن، اللہ کی عبادت کرو، بس سجدہ اللہ کے سامنے، طواف بیت اللہ کا۔ اور طواف اگر اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز کا شروع کریں تو پھر تو 50 لاکھ چیزیں ہیں دین میں،
کیا کریں گے؟ تو طواف ہی کرتے رہیں گے؟ طواف صرف بیت اللہ کا کرنا ہے، سجدہ اللہ کے سامنے، کسی سے ملنا ہے وہ بھی سیدھے ہو کر ملنا ہے۔ بعض لوگ ملتے ہیں تو گھوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ ملتے ہیں تو نیچے سینے تک جھک جاتے ہیں، یہ خلاف شریعت ہے۔ ہاں، نرم ہونا جائز ہے، لیکن جھکنا، مشکاۃ جلد ثانی میں صحابہ نے حضور سے پوچھا ہم اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں، افننحنی لہم، کیا ملتے ہوئے ہم جھک جائیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہ جھکو۔ شریعت کا قانون بہت مضبوط ہے۔ مہمان آ جائے کھڑے ہو جاؤ، والدین آ جائے کسی کو جگہ دو تو کھڑا ہو جاؤ۔ ویسے ایک آدمی جو روزانہ آتا جاتا ہے اس کے لیے کھڑا ہونا نہیں ہے۔ تمام ٹیچروں کو چاہیے دینی ٹیچر ہو یا دنیاوی، جب کلاس میں آئیں تو کہیں السلام علیکم، بچے کہے وعلیکم السلام، سٹ ڈاؤن، اسٹینڈ اپ، یہ مت کہیں، یہ غلط ہے۔ بس السلام علیکم اور سلام کا جواب دے دیا جائے اور بات ختم۔ تو صحابہ فرماتے ہیں، ابو داؤد مشکاۃ جلد ثانی کی روایت ہے باب القیام، کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور سے بڑی محبت تھی، لیکن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ جو شخص بار بار آئے، جو بزرگ بار بار آئے معمول، تو وہ لوگوں کو کھڑا نہ کرے۔ من احب ان یتمثل له الرجال فلیتبوا مقعده من النار، جو یہ چاہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں اور اگر وہ کھڑے نہ ہو تو یہ ناراض ہو، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ لہٰذا ان باتوں کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں۔ ید اللہ علی الجماع، اعبد الرحمن، افش السلام۔ سلام میں یاد رکھو، یہ اکثر یہ میسج چل چکا ہے کہ ہیلو جو ہے نا، اس کا معنی ہے اے جہنمی، یہ بات غلط ہے۔ ہیلو جو ہے یہ عربی لفظ ہے اور یہ کنورٹ ہو چکا ہے اسپینش لفظ میں۔ اصل میں 700 سال ہم نے اسپین پر حکومت کی ہے، تو یہ اہلا و سہلا و مرحبا کا مخفف ہے، یہ انگلش لفظ بالکل نہیں ہے۔ جس طرح اوکے نہیں ہے انگلش کا لفظ، نہیں ہے، نہ ہیلو ہے، یہ اہلا و سہلا و مرحبا کا مخفف ہے۔ ہیلو کہنا جائز ہے، بس بالکل جائز ہے۔ پہلے کہو السلام علیکم سنت، پھر اس کے بعد ہیلو ہیلو کرو، جائز ہے۔ جی مکہ کے 70 علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے۔ ہل کا معنی ہے جہنم، او کا معنی ہے اے جہنمی، یہ بالکل فضول باتیں ہیں۔ ہیلو کہنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، اور یہ کوئی گناہ کی باتیں نہیں ہے۔ خوش آمدید یہ بھی جائز ہے، ہر کلر آشا، بخیر آلے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یہ جائز ہے۔ پہلے تم کہو السلام علیکم، بعد میں جو کچھ بولو، اردو پنجابی پشتو۔ ہاں، جیسے بخاری شریف کی روایت ہے، دلیل بھی دیتا ہوں۔ ام ہانی کے گھر حضور تھے مکہ میں، ام ہانی آئی، بخاری شریف، حضور نے اس کو کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا؟ اہلا و سہلا و مرحبا، تو کہا مرحبا بام ہانی، مرحبا بام ہانی، یہ کیا چیز ہے؟ مرحبا بام ہانی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ لہذا پہلے سلام کرو، سلام کہو، بعد میں ہیلو کہو، خوش آمدید کہو، خوش آمدید کہو، بخیر آلے، ہاں جی آیا نو، جو کچھ کہو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن پہلے کہو السلام علیکم۔ اعبد الرحمن، اطعم الطعام، افش السلام، لا وصیت لوارث۔ غور سے یہ جو الفاظ ہیں، یہ جابر رضی اللہ عنہ سے دارقطنی میں مروی ہے، یہ حضور نے اپنے انتقال سے 83 دن پہلے یہ الفاظ فرمایا تھا۔ اچھا، اوکے، اور اس میں اس کی تشریح بہت زبردست ہے۔ لا وصیت لوارث، اپنے انتقال سے 83 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ لا وصیت لوارث کیا ہے اس کا مطلب؟ توجہ، اس کا مطلب یہ کہ جس کا میراث میں حصہ ہے وہ کتنے افراد ہیں؟ 12 افراد ہیں، 4 مرد ہیں 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں، والدین ہیں اور اخیافی بہن بھائی ہیں اور خاوند ہیں، یہ 4 مرد ہیں، باقی عورتیں ساری 8، لیکن دیتا کون ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم دیں ان کا حق۔ یہ شریعت کی کمزوری نہیں ہے، یہ وقت کے حکمران کی کمزوری ہے کہ وہ لے کے دے دے، اس کا کیا کام ہے؟ بچوں کی شادیاں کرانا وقت کے حکمران کی ذمہ داری ہے، وہ تزویج الصغائر، بچیوں کی شادیاں کرانا، بچوں کی شادیاں کرانا وقت کے حکمران کی ذمہ داری ہے۔ وبناء المساجد والمدارس والرباطات، مساجد، مدارس اور مسافر خانے بنانا یہ وقت کے حکمران کی ذمہ داری ہے، وہ کرے گا۔ اور نمازوں کی طرف بلانا، زکوٰۃ دینا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اس کے لیے شعبہ قائم کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میراث میں حصہ ہے اس کی وصیت باطل ہے۔ جیسے ایک آدمی مر رہا ہے،
میری بیوی کو 1 लाख अलग ले के देना, मेरी वालिदा को अलग 1 लाख देना, तो इनका तो मिरास में हिस्सा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मिरास में हिस्सा है उसके लिए वसीयत बातिल है। पूरी हदीस में सुनाता हूँ, इन्नल्लाह तआला अअता लिकुल्लि ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, अल्लाह ताला ने हर एक को अपना हक दे दिया। क्या मतलब है? मीरास का हुक्म उतर गया, पहले वसीयत थी, जिसको जितनी वसीयत करो पहले लिख के रखो। दूसरा पारा, कुतिब अलैकुम इज़ा हदर अहदकुल मौत इन तरका खैरल वसिय्या, वसीयत लिख लो। लेकिन जब मीरास का हुक्म आया वसीयत बातिल। हाँ, गैर वारिस के लिए या मसाजिद व मदारिस के लिए 1/4 में वसीयत करना मुस्तहब, 1/3 में वसीयत करना जायज़ है। 1/3 में जायज़, 1/4 में मुस्तहब। वारिस के लिए वसीयत नहीं है। इन्नल्लाह तआला अअता लिकुल्लि ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा अला ला वसीयत लिवारिसिन, वसीयत वारिस के नहीं है। आगे एक जुमला भी गौर से सुनने का है, वो ये है इल्ला अन तुजीज़ुल वरासा, अगर सारे वारिस का है कि अब्बू ने जो अम्मी के लिए वसीयत की हम सारे राजी है, फिर जायज़ है, वैसे नहीं है। ठीक। हाँ, ला वसीयत लिवारिसिन, आगे हदीस है ला ज़ररा व ला ज़रारा, न ज़रर दो और न ज़रर लो। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मुस्नद अहमद में रवायत है, मुस्नद अहमद में रवायत है। लिहाजा न ज़रर दो न ज़रर लो, अब इसको हम हर जगह फिट कर सकते हैं। रास्ते पर चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, पार्किंग गलत नहीं करेंगे और गलत जगह पर खड़े नहीं होंगे। सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, मैं आता हूँ सीढ़ियों पर लड़कियाँ और लड़के बैठे होते हैं, मैंने कहा ट्रैफिक आपने जाम किया हुआ है तो हम कैसे गुजर जाए। लड़कियाँ बैठी हुई सीढ़ियों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, और लड़के भी बैठे हुए हैं। अरे अल्लाह के बंदो, उठो, रास्ता खाली करो, लोगों ने गुजरना है, आप ऊंची तालीम हासिल कर रहे हैं तो इतना ख्याल तो करो। एक आदमी गुजर ही नहीं सकता है, पहले आपको दरख्वास्त देगा कि यहाँ हजरत उठ जाओ, हमने गुजरना है। एक तरफ बैठ जाओ, बैठने के लिए पार्क है, लान है। गलत जगहों पर खड़ा होना, किसी को ज़रर देना, ये अच्छी बात नहीं है। न ज़रर दो न ज़रर लो। अगली हदीस जो है वो ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नसीहत फरमा लीजिए। एक हदीस इस तरह है, दूसरी हदीस इस तरह है कि एक आदमी ने कहा मैं जन्नत में दाखिल होना चाहता हूँ, एक आदमी ने कहा मैं जन्नत में दाखिल होना चाहता हूँ, एक ने कहा कि मुझे वसीयत और नसीहत फरमा लीजिए। हुजूर ने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। अगर ये चीज़ मुसलमानों में आ जाए और हम में आ जाए तो सारे मसले हल हो जाए, लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाएं, गीबत और चुगली ख़त्म हो जाए। गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि खुशी में किसी के साथ वादा न करो और गुस्से में किसी को ख़त न लिखो। खुशी में किसी के साथ वादा न करो, उस वक़्त दिल सही काम नहीं कर रहा है, और गुस्से में किसी को ख़त मत लिखो, इसलिए कि उसमें आप गड़बड़ लिख लेंगे, वो आपके ख़िलाफ़ सनद होगा वो ख़त, फिर बाद में वो निकालेगा कि आपने मुझे ये गालियाँ नहीं दी है, ये मुझे नहीं कहा है। तो गुस्से में किसी को ख़त मत लिखो और खुशी में किसी के साथ वादा न करो। और शेख ज़फ़र का शेर तो आप लोगों को मालूम होगा, जिसका खुलासा ये कि उसको आदमी न जानो जिसको गुस्से में उसकी अकल न रहे और खुशी में याद खुदा ना रहे, याद खुदा न रहे। तो ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि हम गुस्सा न करें। जन्नत में जाना चाहो या आप नेक बनना चाहो, सबसे ऊंचा काम है गुस्सा न करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-4 मरतबा उम्रे के लिए गया हूँ तो मेरे अंदर भी बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा। अल्लाह अकबर। मैं मदरसे में होता हूँ तो 700 तालिम सही पढ़ते हैं, मेरे सिर्फ जूते देख कर सही पढ़ते हैं, तो मतलब ये कि गुस्सा है ना, अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए। बहरहाल तो फिर मैंने हरम जाकर दुआ की, काबा को देख कर, या अल्लाह मुझे नरमी अता फरमा और गुस्सा मुझसे ख़त्म फरमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ कबूल हो गई। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़रूरी है कि हम गुस्सा न करें और गुस्से को दबाएँ। वल काज़िमीन अल ग़ैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, वो ऊंचे लोग हैं जो गुस्से को पीते हैं और लोगों को मुआफ़ करते हैं, वो मुत्तकी हैं, ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। यहाँ वैसे एक सवाल उठता है, अजीब सवाल है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुख्तलिफ लोग आए हैं और उनको कहा है कि हज़रत कोई नसीहत फरमा लीजिए। किसी को कहा सखावत करो, किसी को कहा गुस्सा मत करो, किसी को कहा रात को तहज्जुद पढ़ो, किसी को कहा जमात में सुस्ती न करो। ये क्यों? जवाब, जिस
جس آدمی میں جو کوتاہی حضور نے دیکھی، محلے دار تھے نا، اس کے مطابق اس کو نصیحت کی ہے. تو نصیحت حضور کی مختلف ہیں. کسی نے کہا نصیحت کرو، حضور شروع ہوگا یہ کام کرو. کسی کو ایک نصیحت کی. ایک ایسے ہوں گے جو مطلب یہ کہ مال زیادہ خرچ نہیں کر رہے ہوں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا سخاوت سے کام لو. ان کو کہا غصہ مت کرو، لا تمنوا الموت. بچوں پر بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، بہت پیار سے ان کو سمجھانا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جب یہ حدیثیں ہم پڑھتے ہیں نا، دائی کا ایک فائدہ ہے زبردست جو دعوت دیتا ہے. اس وقت میں دعوت دے رہا ہوں نا، وہ خود بھی نادم ہوتا رہتا ہے کہ میرا تو اس پر بھی عمل نہیں ہے، اس پر بھی عمل نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو ضروری ہے کہ ہم غصہ نہ کریں. لا تتمنوا الموت. خباب بن الارت رضی اللہ عنہ سے ابن ماجہ میں روایت ہے کہ موت کی تمنا مت کرو. یہ ہم دن رات نہیں کہتے ہیں یا اللہ مجھے مار دے، بس میں مر جاؤں، مجھے موت آ جائے. یہ بات غلط ہے. ہاں یہ دعا ٹھیک ہے، یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی میں فائدہ ہو، اور یا اللہ مجھے موت دے جب تک میرے لیے موت میں بہتری ہو. دیکھو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعا ہے. آگے الوتر بلیل. وطر رات کو پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہے. مسند احمد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، الندم توبۃ. جو آدمی گناہ پر نادم ہو جائے تو گویا کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے. اللہ اکبر. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے تم دن کو 70 مرتبہ گناہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. یہ بات غلط ہے جی. گناہ کرتے ہیں پھر وہی گناہ پھر کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں. جی ہاں اللہ پھر بھی معاف کرے گا، بس بات ختم. اللہ نے کہہ دیا، تم کیوں اشکالات کرتے ہو؟ تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا. حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بات ختم ہو گئی. سبحان. ہاں توبہ کرتے وقت نیت سچی ہو بس. اور یقینی بات ہے جس کی نیت سچی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں. تقریروں کا مقصد یہ نہیں کہ پابندی سے ہم سارے گناہوں کو چھوڑ دیں اور فرشتے بن جائیں. یہ تقریر کا مقصد نہیں ہے. تقریر کا مقصد یہ جو پابندی سے گناہ کرتے ہو ان کو چھوڑو. کبھی کبھی غلطی مجھ سے بھی ہوتی، آپ سے بھی، اللہ سے معافی مانگیں گے. داغ داغ مت کہو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے. یہ شعر میں اکثر سناتا ہوں اور سناؤں گا. الندم توبہ، ندامت توبہ ہے. النبی لا یورث. نبی جو ہوتا ہے وہ وارث نہیں ہوتا. نوارث ہوتا ہے، نوارث بناتا ہے. نوارث ہوتا ہے، نوارث بناتا ہے. ہاں اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انا معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہم جو انبیاء کی جماعت ہے، نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں. ان میں دنیا کا شوق نہیں ہوتا. حضور نے کبھی بھی زکوٰۃ نہیں دی ہے. ہاں کیوں؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوا ہے، آگے دیتے تھے. ہاں ماشاء اللہ 70 60 اونٹ ذبح کیے ہیں ہاں حج میں، زکوٰۃ نہیں دی ہے. کیوں؟ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوا ہے. جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی، اللہ اکبر، بیت المقدس کا فاتح، انہوں نے حج نہیں کیا تھا. دنیا کا جو نا گویا کہ حکمران، حج نہیں کیا تھا. آج ہمارے لوگ تمام ممالک کے لوگ جو حکومت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں کتنے حج اور عمرے کرتے ہیں، سرکاری سارے سرکاری. تو ان کو چاہیے کہ وہ غریبوں کو یہ پیسے دیں یا اپنے پیسوں سے حج اور عمرے کریں. یہ شریعت کے خلاف ہے. انہوں نے حج نہیں کیا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے بزرگ بیت المقدس کا فاتح، پیسے ہی نہیں تھے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو النبی لا یورث، نبی وارث نہ بنتا ہے نہ بناتا ہے. المتنعل راکب، جو آدمی جوتا پہن چکا ہے گویا کہ وہ سوار ہے. انس رضی اللہ عنہ سے ابن عساکر میں روایت ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بغیر جوتوں کے بھی گھوما کرو، بغیر جوتوں کے بھی باہر گھوما کرو تاکہ تکبر ختم ہو جائے اور عاجزی آ جائے. یہ بھی حدیث ہے. اور یہ بھی حدیث ہے کہ جوتا پہنا کرو. یہ سواری ہے. سواری کا مطلب یہ ہے کہ بغیر جوتے کے آدمی جاتا ہے تو آہستہ جائے گا، کنکریاں ہوتی ہے. جوتا پہنے گا تو تیز جائے گا. گویا کہ یہ بھی ایک سواری ہے. المستشار مؤتمن یا مؤتمن دونوں ٹھیک ہے. ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام جو تھا نا وہ عبد الشمس تھا. عبد الشمس، سورج کا بندہ.
اچھا، ایک درمیان میں بات آ گئی، میں نے کہا شیئر کر لوں آپ کے ساتھ. یہ جو ننگے پاؤں چلنے کی تلقین کی گئی ہے، تو جو جدید تحقیق آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ننگے پاؤں زمین پر چلا کریں، کیونکہ زمین کے اندر ایک مقناطیسی قوت ہوتی ہے جو آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے. تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ مجھے کہیں گے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کب ننگے پاؤں جو ہے وہ کبھی زمین پہ چلے ہیں. صبح اٹھتے ہیں، فلیٹ میں کہیں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، جوتا پہنا، گاڑی میں سوار ہو گئے، گاڑی میں پھر اترے، جوتا پہنا ہوا، پھر بمشکل وہ وقت جب ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ہوتا ہے جس وقت ہم پاؤں جو ہے ہمارے زمین سے لگ رہے ہوتے ہیں، ادروائز جو ہے ہمارے پاؤں زمین سے ہی نہیں لگتے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ بھی ہو کہ آپ کے اندر جو وہ قوتیں، جو مقناطیسی قوتیں ہیں، وہ آپ کے اندر جائیں اور جس سے آپ کی صحت یا وہ یعنی دونوں چیزیں، کیونکہ دیکھیں طب نبوی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو آج مجھے پہ ایک نئی بات کا یوں سمجھنے کہ انکشاف ہوا کہ انہوں نے جو ننگے پاؤں چلنے کے لیے کہا، غالباً اس میں آپ کی صحت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہوگا. تو اظہر بھائی نے سائنسی بات بتا دی آپ کو، کشش ثقل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو ہر سنت میں فوائد ہیں، ہر سنت میں. اس پر تو کتابیں آئی ہیں اب جدید کہ سنت میں دنیاوی کیا کیا فوائد ہیں. بہرحال ایک فائدہ حضرت نے آپ کو بتا دیا، ہمارے بزرگ نے. تو زمین پر بغیر جوتوں کے کبھی کبھی جایا کرو، تکبر ختم ہو اور سائنسی تحقیق کے مطابق آپ کو فائدہ بھی ہو. یا صبح صبح جہاں شبنم پڑی ہو اس کے اوپر پیر رکھنا، یہ صحت کے لیے اور ذہن کے لیے بہت مفید ہے. بہرحال تو المتنعل راکب، المتنعل راکب المستشار مؤتمن. ایک آدمی سے اگر مشورہ لیا جائے اس کے پاس امانت ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صحیح مشورہ دے، گڑبڑ نہ کرے. ہاں، جو اس کے دل میں اللہ نے صحیح بات ڈالی ہے وہ آگے بتائے. اور یہاں یہ بات بھی بہت ضروری ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں لڑکے کو میں بیٹی دینا چاہتا ہوں، توجہ، اب وہ لڑکا کیسا ہے؟ تو بعض اوقات غیبت میں ثواب ہوتا ہے، یہاں غیبت میں ثواب ہے. اگر وہ چرسی ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، محلہ اس سے تنگ ہے، تو کہو یہ غلط آدمی ہے، اس کو بیٹی مت دو. ہاں، یہاں غیبت میں ثواب ہے. جہاں نقصان ہو، جہاں نقصان ہو تو وہاں پر جو ہے نا آپ غیبت کر سکتے ہیں اور مطلب یہ دوسرے آدمی کو نقصان سے بچا سکتے ہیں. اس پر کبھی درس دوں گا، یاد دلاؤ کہ 10 جگہوں پر غیبت، چغلی اور جھوٹ، اس میں ثواب ہے. 10. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، شرف الدین نووی رحمۃ اللہ نے مسلم شریف جلد نمبر 2 میں وہ 10 جگہ بتائی ہیں. اللہ اکبر. بہرحال بلکہ قرآن میں موجود ہے جی. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم. ایک آدمی وصیت کرے میں مر رہا ہوں، میرے بیٹوں کو بتاؤ فلانے کو قتل کرو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ بتاؤ کہ آپ کے ابو نے بتایا کہ اس کو قتل مت کرو، جھوٹ بولو. اللہ فرماتے ہیں فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. ان کے ابو کو، ان کے بیٹوں کو بتاؤ کہ ابو نے کہا اس کو قتل نہ کرنا. اچھا، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ آپ کو معاف فرمائے گا، اللہ آپ کو اجر دے گا. سبحان. تو بہرحال فرماتے ہیں المستشار مؤتمن المحتکر ملعون. جو آدمی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، چاہے چینی کو ذخیرہ کرے یا چاول کو یا کسی چیز کو، گندم کو، تو آٹے کو، تو وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. ذخیرہ اندوزی کو سمجھنا بھی چاہیے. ذخیرہ اندوزی ہر اس چیز میں ہوتی ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہے اور آپ نے وہ چیز گھر میں یا دکان میں اسٹاک کی ہوئی ہے تاکہ جب مہنگی ہو جائے تو میں بیچ دوں گا، تو وہ ہے ذخیرہ اندوزی. بازار میں ضرورت ہے اور ملتی نہیں ہے اور آپ نے رکھی ہوئی کہ اور مہنگی ہو جائے، یہ ذخیرہ اندوزی ہے. مثلا بازار میں چاول ملتے ہیں، جی ہاں. آج کل گندم ملتا ہے، جی ہاں. اگر آپ گندم اور چاول رکھیں، جب اس پر مدت گزر جائے گی تو یہ چیز مہنگی ہو جائے گی، تو یہ جائز ہے. جب وہ چیز بازار میں سہولت سے میسر ہے اور سہولت سے وہ چیز مل رہی ہے اور آپ کیا کریں، آپ رکھیں تاکہ وہ چیز مہنگی ہو جائے، تو اس میں گناہ نہیں ہے. بہرحال تو اسی طرح سے پچھلے دنوں ذخیرہ اندوزی پہ جو ہے وہ چھاپے مارنے لگے. اور اچھا کچھ چیزیں تو ایسے، اب چینی ہے، اب اگر چینی سٹاک نہیں کی جائے گی تو کس طرح سے وہ مارکیٹ میں آئے گی؟ جی ہے نا. ایک یعنی ایک خریدار ہے یا ایک تاجر ہے جو اپنی ضرورت سے نہیں بلکہ مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق اس کے پاس انویسٹمنٹ ہے، وہ 10 20 40 50 ٹرک جو ہے وہ خریدتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے اور پھر اس کو آگے جو ہے اس کو تقسیم کرتا ہے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ جی چھاپا مارو اور وہ لے لو.
یہ تو نہیں ہے کہ اس نے پچھلے 5 ماہ سے رکھی ہوئی ہے اور اس کو فروخت نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ فروخت کر بھی رہا ہوتا ہے، تو اس پر وہ مارنا جائز نہیں ہے اس کو. ہاں اس پہ جو کہ وہ فروخت بھی کر رہا ہے اور کام چل رہا ہے. اور اگر وہ ذخیرہ موجود ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے آپ مارکیٹ میں کہاں سے آئے گی؟ بالکل. تو المحتکر ملعون المؤمن مکفر، مومن کفارہ ادا کرنے والا ہے. سعد رضی اللہ عنہ سے امام حاکم نے روایت کیا ہے، یہ نے مسلمان جو بھی غلطی کرتا ہے فوراً توبہ کر لیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. موالینا منا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے طبرانی میں روایت ہے. اچھا ایک بات رہ گئی، ابو رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا؟ عبد الشمس تھا. ہاں، سورج کا بندہ. پھر جب وہ مسلمان ہوئے نا تو ان کا نام عبد الرحمن رکھا گیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ہے. اچھا، ہمارے غلام، ہمارے نوکر، ہمارے ملازم، ہمارے گھر میں ملازمہ ہیں، وہ ہم میں سے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو حقیر مت سمجھو، ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو، ان کو اچھا کھلاؤ پلاؤ. ہم جو ناراض نہ ہوں، دکاندار لوگ جو ملازم رکھتے ہیں، یا یہ گاڑیاں صاف کرنے والے، یا انجن صاف کروانے والے، یا کنڈکٹر، ان کی ہم بہت پٹائی کرتے ہیں اور بہت گالیاں دیتے ہیں. یہ گناہ کبیرہ اور بڑا ظلم ہے. اس سے کاروبار میں برکت ختم ہوتی ہے. جن بچوں سے تو کام لینا بھی اچھی بات نہیں ہے ظلمن، یا وہ بیچارے مجبور ہے تو آپ ان پر ظلم کر رہے ہیں، یہ بری بات ہے. تو بہرحال اس طرح مت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کرو. اور جب ہم راستے پر گزرتے ہیں، کسی کنڈکٹر کو کوئی ڈرائیور تھپڑ مارتا ہے، یا کوئی دکاندار اپنے چھوٹے بچے کو تھپڑ مارتا ہے، تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے اور دل بہت خفا ہو جاتا ہے. یہ بھی کسی کا بچہ ہے، تو ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اس طرح یہ جانوروں کو مارنا، اس سے بھی حضور نے منع فرمایا ہے. الکبرو بڑا ہوتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. بڑا پہل کرے اس کی عزت کرو. الفخذ عورہ، یہ بات تو آپ حضرات کے سامنے آ چکی تھی. تو یہ تمام احادیث آپ حضرات کے سامنے گزر گئی. گزشتہ درس میں ایک بات رہ گئی تھی، الغنم و برکہ، یہ بکریوں میں برکت ہوتی ہے. تو یہ تو ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے، ما من نبی الا وقد رعى الغنم. تو ایک وہی برکت ہے. اور ایک برکت یہ کہ جب بکری گھر پر ہوگی تو دودھ 50 مرتبہ مہنگا ہو جائے نا. آپ کے گھر میں بکری موجود ہے، تو اگر ہم 2 بکریاں بھی گھر پر رکھیں اور معمولی وہ خوراک کھاتی ہے اور راستوں میں جانا وہ گھاس ہوتا ہے وہ کھائے، تو پورے گھرانے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہم دودھ پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. آپ 2 بکریاں رکھیں، آپ دیکھیں پریشانی ختم. لیکن اس کو چرائے کون؟ 1 گھنٹہ دے دو نا. لیکن وہ بھی کہتے ہیں نا، غم نہ داری بز بخار. اگر آپ کو غم نہیں ہے تو بکری لے لیں. اب بکری خرید لو اور بھیڑ خریدو. تو مطلب یہ کہ جو شوقیہ رکھتے ہیں میرے خیال میں وہی اس سے مراد ہوگا. تو بہرحال یہ 40 احادیث آپ حضرات کے سامنے ختم ہو گئی، اس کی تکمیل ہو گئی. آئندہ جو درس ہوگا وہ ہم دعائیں بتائیں گے. مختلف اوقات کی دعائیں الگ، اللہ سے مانگنے کی دعائیں الگ. یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. اور مختلف مصیبتوں سے بچنے کی دعائیں الگ. یہ ساری باتیں میں آئندہ درس میں بتاؤں گا. آج اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب، کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں، ان کی طرف آتے ہیں. ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم موجود ہے. ایک تو جو سوال ہے یہ عائشہ بہن نے راولپنڈی سے پوچھا ہے، اور وہ یہ پوچھتی ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ روحانیت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ فرمائیں کہ روحانیت کیا ہے اور روحانیت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ پہلے تو اس کو قرآن سے سمجھیں، اور پھر حدیث سے سمجھیں، اور پھر بزرگوں کے اقوال سے سمجھیں. اور روحانیت کے نام پر جو لوگوں نے ڈرامے رچائے ہوئے ہیں پھر اس کو سمجھیں. 4 باتوں کو سمجھیں. جی، یہ بہت اہم سوال کیا ہے عائشہ بہن نے. نمبر 1 روحانیت قرآن کی نظر میں، 2 روحانیت حدیث کی نظر میں، 3 روحانیت بزرگوں کی نظر میں، اور نمبر 4 روحانیت کے نام پر یہ ڈرامے جو ہم نے رچائے ہوئے ہیں. یہ 4 باتیں بہت ضروری ہیں. دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. آپ سب کو معلوم ہے اس حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل. اور سوالات کیے. تو کیا سوالات کیے؟ ایمان کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ عقیدے والا جواب دیا. اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، روز آخرت پر ایمان لانا. پھر اس نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟
ایمان تو دل کی چیزیں ہیں نا جو نظر نہیں آتی ہیں، اور اسلام جو نظر آتا ہے، استنجا وضو غسل تیمم نظر آتا ہے، مسلمان ماننے والا، مومن یقین کرنے والا، ایمان یقین، اسلام فرمان برداری ماننا، مسلم ماننے والا، مومن یقین کرنے والا، ایمان نظر نہیں آتا ہے، اسلام نظر آتا ہے، یہ ہے فرق۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، دونوں میں فرق کیا چیز ہے، تو میں نے بتا دی۔ تو ایمان کا سوال ہوا تو دل کی باتیں آ گئی، اسلام کا سوال ہوا تو پوری شریعت آ گئی، تو پھر آگے تیسرا سوال ہے مل احسان، احسان کیا ہے؟ ابھی جب ایمان بھی آ گیا، اسلام بھی آ گیا، تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ احسان کیا ہے؟ جواب، احسان جو ہے نا یہ ہے، احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو شریعت ہم کو دی ہے قرآن و حدیث، اس پر اخلاص سے، محبت سے، جذبے سے، شوق سے، پیار سے عمل کرنا، اخلاص، احسان اخلاص، تو اس پر عمل کرنا، گویا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح عبادت کرنا، یہ احسان۔ ایمان اسلام کا سوال آ گیا، اب احسان یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے روحانیت۔ یہ بات آ گئی حدیث کی، قرآن کی پہلے بتانی چاہیے تھی، بہرحال اب قرآن سنیے۔ یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ ان لوگوں میں ایسا نبی بھیج دیں یعلمہم الکتاب، جو ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، حدیث کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے، کتاب کی تعلیم دے اور حدیث کی تعلیم دے۔ آگے جو تیسرا جملہ ہے وہ یزکیہم، یہ کیا چیز ہے؟ جب قرآن آ گیا اور حدیث آ گئی تو بات پوری ہو گئی نا، کہ ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے، تو پھر یہ کیوں کہا کہ وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرے؟ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں سے بغض، حسد، کینہ، فساد، بے اتفاقی اور تکبر یہ نکال کر اس میں محبت، صبر، شکر، الفت یہ پیدا کر دے اور ڈال دے۔ تو روحانیت جو ہے قرآن نے اس کا نام لیا ہے تزکیہ، وہ یزکیہم، اور حدیث نے اس کا نام لیا احسان۔ تو تزکیہ اور احسان کا نام ہے کیا چیز؟ روحانیت۔ آپ جو روحانیت کا پوچھ رہی ہیں عائشہ بہن، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے تزکیہ اور احسان، اور بزرگ ہمارے اس کو تصوف بھی کہتے ہیں، تصوف۔ تو قرآن کی بات بھی آ گئی، حدیث کی بات بھی آ گئی، اب بزرگوں کے اقوال کی طرف آتے ہیں۔ دو بزرگوں کے اقوال صرف سناؤں گا، اس لیے کہ ہمارا وقت جو ہے نا زیادہ نہ لگ جائے۔ ایک ہے بزرگان دین میں سے ایک بزرگ حضرت محترم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اولیاء کے سردار ہیں، بزرگوں کے سردار ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ روحانیت، اللہ اکبر، وہ روحانیت جس کے تحت شریعت نہ ہو یہ زندقہ اور الحاد ہے۔ وہ روحانیت جس کے ساتھ شریعت نہ ہو، اسلام نہ ہو، قرآن حدیث پر عمل نہ ہو، یہ الحاد ہے اور زندقہ ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، اور بڑے بڑے جو ہمارے شبلی رحمۃ اللہ علیہ پرانے بزرگ گزرے ہیں یا بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں جس روحانیت اور تصوف کے ساتھ شریعت نہ ہو یہ زندقہ ہے، یہ الحاد ہے، زندقہ ہے، یہ آدمی زندیق ہے، یہ آدمی ملحد ہے۔ آج کل لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ رے پیر صاحب ہے، داڑھی نہیں رکھتے ہیں کہ رے پیر صاحب ہے، نماز میں نہیں آتے ہیں جماعت میں کہ رے پیر صاحب ہے۔ روحانیت والے بزرگ ہے جی، روحانیت والے بزرگ ہے۔ جواب، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، جی روحانیت والے بزرگ ہے جی، روحانیت والے۔ اللہ فرماتے یہ کام کرو، یہ کہتے ہیں نہیں میں روحانیت والا بزرگ ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کہا، کیا فرمایا بزرگ نے، اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، اور بڑے بڑے جو بزرگ گزرے ہیں ابو الحسن، انہوں نے کیا فرمایا، انہیں کیا باتیں کہیں کہ جس روحانیت اور تصوف کے ساتھ وہ نہ ہو، شریعت نہ ہو، قرآن حدیث پر عمل نہ ہو، وہ زندقہ ہے، الحاد ہے، زندیق ہے، اور وہ آدمی ملحد ہے، وہ آدمی پیر و مرشد نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ہے وجد اور ایک ہے تواجد۔ وجد، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا، اچانک مطلب یہ اس کو بے خیالی میں اس سے کوئی حرکت ہو گئی، اس کی ممانعت شریعت میں نہیں ہے، وہ تو بے خیالی میں ایک حرکت ایسے ہو گئے، تھوڑے سے ہل گئے ایسے اچانک، یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ترتیب سے، ایک ہی ترتیب سے اکٹھے
रिदम से। ہاں ردم سے، شاباش ماشاء اللہ، آپ کا اپنا یہ وہ ہے نا آپ کا شعبہ ہے نا، ردم سے اور ایک ہی ترتیب سے، ایک ہی ترتیب سے، ایک ہی ردم سے سب متفقہ ایک حرکت کریں تو اس کو وجد نہیں کہتے، اس کو ڈانس کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈانس کہتے ہیں۔ تو دیواروں سے سر مارنا اور اپنے آپ کو زخمی کرنا اور چھلانگے مارنا، ہاں تو جواب یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے یا نہیں؟ صحابہ کس طرح بیٹھتے تھے؟ خاموش۔ صحابہ کس طرح بیٹھتے تھے؟ امن سے۔ صحابہ کس طرح بیٹھتے تھے؟ کأن علی رؤوسہم الطیور، جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں، وہ پرندے بھی نہیں اٹھتے تھے، اتنے سکون سے آرام سے مجلس کے اندر بیٹھتے تھے۔ اور جب صحابہ حضور سے ہاتھ ملاتے تھے، حدیث میں ہے یا نہیں ہے کہ ہم حضور اکرم، اللہ اکبر، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی نرمی اور محبت وہ اپنے دلوں میں جا کر محسوس کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم ان باتوں پر رونا آتا ہے۔ ہم حضور کی ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرتے تھے۔ تو اگر آج ہم کسی بزرگ سے ہاتھ ملائیں اور پھر ہمارا دماغ خراب ہو کر ہم چھلانگے ماریں اور نالے میں اپنے آپ کو پھینکیں تو مطلب یہ کہ کام تو ہم نے خراب کر دیا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال بیعت حق اور مرشد جو نیک اللہ والا مرشد ہو ان سے بیعت حق، بیعت کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے، لیکن ایسی بات جو ہم اپنے آپ کو زخمی کریں، اپنے آپ کو تکلیف دے دیں یا ہم شریعت پر عمل نہ کریں تو یہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ یا جو بزرگ عورتوں سے اختلاط کریں یا جو بزرگ اپنے آپ کو کوئی اور نماز نہ پڑھے تو یہ غلط بات ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں، بازار میں ایک رسالہ ملتا ہے ڈائجسٹ کہ اس سے اس پرچے سے آپ کو خدا ملے گا، یہ پرچہ آپ کو اللہ تک پہنچاتا ہے اور یہ روحانیت والا ڈائجسٹ ہے۔ جواب یہ کہ اس کو کھولو تو اس میں گندی گندی ننگی تصویریں ہوتی ہیں۔ کیا روحانیت یہ ہے کہ اس میں گندی تصویریں ہوں ننگی؟ خود کھولو اس کو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نعمان صاحب ہیں، انہوں نے رمضان کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، یہ ہے رمضان کا روزہ اور عبادت کرنے کے باوجود کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ جن کے دل میں بغض ہو، حسد ہو اور جن میں شرک ہو ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تفصیل بعد میں بتائیں گے۔ اور یہ ہے انہوں نے عمر صاحب ہیں، جی عمر صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا کہ اکثر لوگ قرآن کی آیات کا مطلب اپنے لحاظ سے سمجھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے جب کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اسے سمجھنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، بڑا اچھا تو سوال۔ یہ اس کی کوئی بتائیں اور کہتا ہیں مثال بھی دیں کہ کن معاملات میں ہم ہاں اصل سوال جو ہے کہ کن معاملات میں ہم دین میں اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا، لیکن اس سے پہلے ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ جی ہاں، آخر میں مزاح بھی ہونا چاہیے نا۔ میں گیا تھا، کسی کے گھر کا جھگڑا تھا تو میں فیصل آباد سے آگے جڑاوالا گیا تھا۔ عشاء کی نماز کے لیے میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں 8 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، 8 نوجوان۔ میں نماز پڑھی، 2 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر میں نے پڑھ لی، لیکن میں سن رہا تھا، کان میں آواز آ رہی تھی تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک لڑکے نے آیت پڑھی، اس کے بعد اس کا ترجمہ کیا اور پھر ایک کو کہا تیرا کیا خیال ہے، دوسرے کو کہا تیرا کیا خیال ہے، چوتھے کو کہا تیرا کیا خیال ہے۔ ٹھیک، تو مجھے تو بہت زیادہ غصہ آیا۔ پاک پیغمبر کا ارشاد ہے من فسر القرآن برأی فقط کفر، جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی وہ کافر ہو گیا۔ تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو میری طرف بھی انہوں نے دیکھا، میں نے کہا یار میں ایک بات کرتا ہوں، تم نے جو آیت پڑھی اور ترجمہ کیا اور تم اس کو کہہ رہے ہو کہ تمہارا کیا خیال ہے اس آیت کے بارے میں، یہ امام حنیفہ ہے، یہ دوسرے امام مالک ہے، وہ امام شافعی ہے، یہ امام احمد ہے، یہ امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، تم نے کون سی تعلیم حاصل کی یار؟ ایک نے کہا میں بی ایس سی کر رہا ہوں، ایک نے کہا میں ایم ایس سی کرتا ہوں۔ میں نے کہا اٹھو، میں نے کہا میں تمہیں مانا ہے وہ کیا مذاق بنا رہے ہو قرآن کے ساتھ؟ کیا 10 آدمی بیٹھ کر شوگر کے موضوع پر بات چیت کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میڈیکل انہوں نے پڑھا ہی نہ ہو، 10 سال آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے کہا آپ پر لعنت اتر رہی ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو بڑا لطیفہ بھی تھا اور ہم کو ایک سبق بھی حاصل ہو گیا، اور حدیث بھی میں نے سنا دی کہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا یہ غلط ہے۔ قرآن کی تفسیر کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت سے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی تفسیر حضور کے قول سے، اور قرآن کی تفسیر
صحابی تابی اور تبع تابی کی تفسیر سے، کی تشریح سے، بس یہ ہے تفسیر. یہ کیا ہے؟ تفسیر ہے. اس کو کہتے تفسیر. تفسیر میں تفصیل سے یہ مسائل گزر گئے، آپ نے سنے ہوں گے پیر اور جمعہ کو، اس پر میں نے تفصیلی درس دیا ہے. تفسیر اور ایک ہے تعویل اور ایک ہے تفسیر بالرائے. تعویل یہ ہے، آپ نے پوچھا کس کو حق ہے قرآن کی تشریح کا؟ جو چیزیں قرآن میں صریح موجود ہے، عقیدہ اور احکام جو واضح ہے، غیر متعارض ہے، وہ تو اچھی بات ہے. جو متعارض ہیں یا قرآن حدیث میں وہ مسئلہ موجود نہیں ہے، تو ائمہ مجتہدین، بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کو حق ہے کہ وہ اس میں اپنی رائے کا اظہار فرمائیں. لیکن وہ رائے کا اظہار کیسے ہوگا؟ قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق، اس سے روگردانی نہ ہو. اس کو کہتے تحویل. جس آیت کی پشت پر دلیل موجود ہے، کوئی آیت یا نبی کی بات یا صحابی تابی تبع تابی کی تشریح، یہ ہو گئی تفسیر. اور ایسی تشریح جس پر قرآن و حدیث یا صحابی کی تشریح تو موجود نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے مجتہدین نے ایسی تشریح کر لی جو قرآن و حدیث کے موافق ہے، یہ ہے تعویل. یہ کیا ہے؟ تعویل. جی. اور تیسری بات آخری ہے جس پر ہم نے گفتگو کر لی، جو نااہل ہے، قرآن کی تفسیر کو جانتا نہیں ہے، ہاں، اور وہ اس میں رائے زنی کرے، تو یہ ہے تفسیر بالرائے. اور تفسیر بالرائے کی ایک قسم یہ ہے کہ نااہل تشریح کرے، اور ایک اور قسم بھی ہے، ایک جز الف ہے، وہ ہو گیا. جز با وہ یہ ہے کہ ایک آدمی علم تو جانتا ہے، علم ہے اس کے پاس، لیکن قرآن کی ایسی تشریح کرے جو تمام اسلاف نے وہ تشریح نہیں کی ہے، تو اگرچہ اس کے پاس علم ہے، وہ بھی تفسیر بالرائے، اور یہ گناہ ہے اور یہ ناجائز ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا بھائی کہ کوئی معاملے میں ہے کہ ہم دین میں اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں کسی کا پرسنل؟ تو یہ بات تو اس کا جواب میرے خیال میں اسی طرح اچھا ہے کہ کیا کنسٹرکشن میں ہم اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں؟ سوال میرا، کیا میڈیکل میں ہم اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے کہ ڈاکٹر کو حق ہے کہ میڈیکل میں بولے، اپنی رائے کسی چیز میں ظاہر کرے، یا کنسٹرکشن انجینئر کو چاہیے کہ وہ اپنی رائے ظاہر کرے. تو میں اور آپ کیا ہم کنسٹرکشن میں یا میڈیکل میں کوئی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رائے کے پیچھے ایک علم ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کے پاس علم ہے آپ انہی سے اپنی رائے جو ہے آپ کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور آپ سن رہے تھے FM 102.2